अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ नाजिया अकरम। दुनिया में वैसे यूँ तो कॉन्वर्सेशन के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो ज़बान ही है। और उस वक्त जब कोई बाकायदा ज़बान नहीं बनी थी, यानी पत्थर के दौर में, तब भी इंसान हूँ हाँ करके और चीखों पुकार करके अपनी बात दूसरों तक पहुँचाता था। फिर दुनिया तरक्की करती चली गई, तहजीबें बनने लगी, तो फिर ज़बानें भी वजूद में आने लगी और यूँ ज़बान भी इंसान की शनाख्त का एक ज़रिया ठहरी। दुनिया भर में बहुत सारी मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं। हम ज़बानों से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन शख्स किस मुल्क या किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है। और सिर्फ पाकिस्तान का ही अगर जायज़ा लिया जाए तो यहाँ तकरीबन 65% से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान के चारों सूबों की ज़बान अलग है और सूबों के अलावा कई शहरों, कस्बों, देहातों में मुख्तलिफ किस्म की ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन पख्तूनख्वा का कोई शहरी हो या बलूचिस्तान, सिंध या पंजाब का कोई भी बासी, जब वो किसी दूसरे इलाके या सूबे में जाता है और वहाँ के ताल्लुक़ रखने वालों से ज़रा बातचीत करता है तो उसकी ज़बान वैसे उर्दू ही होती है, क्योंकि उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। लेकिन कौमी और अवामी होने के बावजूद उर्दू ज़बान का कोई हाल नहीं रहा। उर्दू अब इंग्लिश और रोमन इंग्लिश में जो है वो बदलती जा रही है और गुफ्तगू की हद तक तो हम उर्दू ज़बान बोलते ही हैं, लेकिन उसमें भी आधे से ज़्यादा अल्फाज हमारे इंग्लिश के होते हैं। हम किसी को ख़त लिखें, ईमेल करें, कोई दरख्वास्त दें तो वो इंग्लिश के मोटे मोटे से अल्फाज हम तलाश करते हैं। और तो और मोबाइल टेक्स्ट पे जो हम मोबाइल पे टेक्स्ट करते हैं वो भी इंग्लिश में या फिर रोमन इंग्लिश में होते हैं। हालांकि मोबाइल में उर्दू टाइप करने की ऑप्शन भी होती है, लेकिन फिर भी लोगों को इंग्लिश में टेक्स्ट करने की आदत पड़ चुकी होती है। आखिर हम उर्दू ज़बान से दूर क्यों होते जा रहे हैं? और सिर्फ उर्दू से ही नहीं, मकामी और इलाकाई ज़बानों का भी यही हाल हो गया है। आज हम इसी हवाले से आपसे बात करेंगे कि असल में हमारी ज़बान है क्या। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथी आपके पास आएंगे और जानेंगे आपके तासुरात। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ एक गेस्ट भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हफीज़। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हफीज़ डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। और हफीज़ साहब, मतलब हम उनसे जो है ये बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब ये बताएं कि मुल्क व कौम में, मतलब एक मुल्क एक कौम के लिए ज़बान की, लैंग्वेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है? देखिए, आपने पहले भी जिक्र किया, इसकी शनाख्त आपके साथ जुड़ती है। लैंग्वेज एक सकाफ़त के साथ भी जुड़ी होती है। लैंग्वेज के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी हिस्ट्री, अपना हेरिटेज, अपना पास्ट, वो सारा अगली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। नॉर्म्स, वैल्यूज़, बिलीफ्स, जो हमारी सोच के ज़राए हैं या सोच है हमारी, वो हम बच्चों तक या अगली जनरेशन तक लैंग्वेज के ज़रिए ही, ज़ुबानों के ज़रिए ही ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है अराउंड अस, ये हमारी शनाख्त है। अब देखिए, जैसे मेरी अपनी एक लैंग्वेज है, पंजाबी है, उर्दू है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ कल्चर के ज़रिए, खाने पीने के ज़रिए, लिबास के ज़रिए, इसके ज़रिए मीनिंग्स ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे हम कहते हैं ताया, ताया आपके बाप से बड़ा है। अब आप बाप की इज़्ज़त करते हैं, जब आप ताया कहते हैं ना, तो आपके कल्चर के मीनिंग लैंग्वेज के साथ जुड़ के दूसरे तक ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब ये बेसिकली हमारे एहसास को भी डिपिक्ट करती है। यस, बिल्कुल। जब ताया कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे बाप से भी बड़ा है, मुझे इसकी इज्जत करनी है। लेकिन अगर आप इसी को ट्रांसलेट करें अंग्रेज़ी में, तो चाचा और ताया दोनों के मीनिंग ट्रांसलेशन एक ही है, अंकल। चाचा के साथ जो आपके बाप का छोटा भाई है, उसके साथ आप दोस्ती कर सकते हैं क्योंकि वो छोटा है, उसके साथ मजाक चल सकता है, ताया के साथ नहीं चलता। अब ये इतने कंटेक्चुअल मीनिंग्स हैं जो हर लैंग्वेज में उसकी सकाफत के अंदर होते हैं। इसको अंग्रेज़ी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं हाई टेक्स्ट कल्चर्स या हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स या लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर्स। हमारा कल्चर जो है ना, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है, यानी इसमें लफ्ज़ों के मीनिंग कल्चरल मीनिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने ताया और चाचा की मिसाल, मतलब इसमें जो है हमारी फीलिंग्स तक इन्वॉल्व हैं, जो हर बिल्कुल। अच्छा जैसे डॉक्टर साहब, हमारा आज का जो टॉपिक है कि भाई हमारी लैंग्वेज मतलब क्या है, तो मैं आपसे पूछती हूँ असल में हमारी ज़बान है क्या? हमारी ज़ुबानें तो काफ़ी हैं, कई डायलेक्ट्स हैं। पंजाबी है, पश्तो है, बलूची है, सिंधी है। हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है जो सारे सूबों में मोरलेस पढ़ी और समझी जाती है।
تو ہماری نیشنل لینگویج تو اردو ہی ہے جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ آسانی سے اکراس 4-5 صوبوں میں یہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ اردو لینگویج ہماری آفیشیل لینگویج بھی ہے, سرکاری لینگویج بھی ہے, لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہوا ہے. اور مور اور لیس ہماری لینگویج جو آپریشنل سرکاری لینگویج ہے, جو ایکچولی پریکٹس ہوتی ہے, وہ انگریزی ہی ہے. تو کیوں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہم اس بات پہ بحث نہیں کرتے کہ اردو زبان بنی کیسے, مطلب اگر وہ سنسکرت کا مکسچر ہے, اس میں فارسی انوالو ہے, لیکن مطلب بیسیکلی اردو جو ہے وہ بیس بھی بنی قیام پاکستان کی. جی بالکل رائٹ, ٹھیک ہے, آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو مطلب پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ بھی اردو ہی ہے, تو پھر اس سے سرکاری سطح پر کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جاتا, کیوں نہیں پروموٹ کیا جاتا؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو ہم شروع سے ہی آزاد نہیں ہیں. ہم ساورن نیشن کے طور پہ ہم نے کام نہیں کیا. دنیا میں صرف 5 ملک ہیں جو انگریزی سپیکنگ ہے, جن میں انگریزی جو ہے نا نیٹو لینگویج ہے. امریکہ, کینیڈا, یو کے, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, اور ان کی آبادی ہوگی تقریباً 50-55 کروڑ کے قریب. یہ پوری دنیا پہ پچھلے 236 سال سے حکومت کر رہے ہیں. ان کی حکومت کی وجہ سے انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ بھی حکومت کی, سری لنکا پہ, بنگلہ دیش پہ, اس خطے پہ, یا کچھ اور ملکوں میں بھی, افریقہ میں بھی. تو جہاں جہاں انہوں نے حکومت کی ہے ان میں سے چند ملکوں میں یا کئی ملکوں میں وہ اپنے انگریزی کے اثرات چھوڑ گئے. پاکستان میں بھی یہی حال ہے, اور پاکستان بھی ان ملکوں میں سے ہے جہاں پہ انگریزوں نے اپنے اثرات چھوڑے اور ہم اسی کو جو امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے جو ہے اپنی گفتگو آپ کی جاری رکھیں گے. ہمیں بہت انٹرسٹنگ باتیں پتہ چل رہی ہیں, بہت اچھی باتیں پتہ چل رہی ہیں. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک, ہم بریک لیں گے, اور بریک سے واپس آ کے پھر اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور واپس آ کے ہمارے جو نمائندے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے. اسلام آباد سے ہوں گے ہمارے ساتھ مرتضیٰ زیدی, اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے یوسف زئی. سو لیٹس ٹیک اے بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. بریک سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جس سے ہم ڈاکٹر صاحب سے باتیں کرتے ہیں, اور ہمارے 2 نمائندے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے مرتضیٰ زیدی, اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں عمران یوسف زئی. ان دنوں تو مطلب یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ انگلش بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں. پہلے مائیں اپنے بچوں کو الف انگور بے بابا پڑھایا کرتی تھی, جبکہ اب انگریزی کے حروف یاد کرا کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں. اور اسکولز میں, کالجز میں, آفیسز میں اور عام بول چال میں انگریزی کے الفاظ استعمال کر کے دوسروں پر روب جھاڑا جاتا ہے. ہمیں انگلش اتنی پسند آ گئی ہے کہ ہم اپنی قومی اور علاقائی زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آخر ہماری زبان ہے کیا؟ اس بارے میں ہم پشاور کی عوام کی کیا رائے ہے وہ جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے عمران یوسف زئی سے. جی عمران, ہماری زبان ہے کیا؟ اس وقت آپ کہاں پہ موجود ہیں, اور یہ بتائیں کہ ہماری زبان ہے کیا, اس بارے میں وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل نازیہ, ہماری اپنی زبان, قومی زبان تو یقیناً اردو ہے, لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری حکومتی زبان اردو نہیں رہی, اور اس کے علاوہ جو عام طور پہ جو روزمرہ کی زبان ہے اس میں ہمارے اتنے زیادہ انگریزی کے الفاظ استعمال ہونے لگے ہیں کہ بہت سارے الفاظ کے مترادفات ہم ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. حالانکہ بہت سارے انگریزی کے ایسے الفاظ ہیں جن کے مترادف ہمیں بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں, متبادل مل سکتے ہیں, لیکن ہم اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہاں پر یہ دیکھی جاتی ہے کہ اردو بولتے ہوئے لوگ بڑا احساس کمتری کا شکار اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اور انگلش جب بولتے ہیں یا وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں انگلش میں تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہم کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. میں اس وقت پشاور یونیورسٹی کے اردو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں. یہاں ہم کچھ پروفیسر صاحبان ہیں, ان سے بات کریں گے چونکہ ان کا تعلق اسی زبان سے ہے, یہ اسی زبان کی تدریس کرتے ہیں. پروفیسر سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر یہ بتائیے گا کہ کیوں ہم احساس کمتری کا شکار ہونے لگے ہیں اردو بولتے ہوئے؟ دیکھیں جی, زبانیں جو ہوتی ہیں وہ قوم کی شناخت ہوتی ہیں, اور اس کے لیے کسی ایک قوم کا ہونا ضروری ہے. ایک المیہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم کوئی قوم نہیں بن پائے, اور ہم نے اپنے قومی تشخص پہ اصرار نہیں کیا. اگر شروع ہی سے حکومتی سطح پر سرپرستی کی جاتی اردو کی تو میرے خیال سے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب قومیں اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیتی تو لازماً پھر عوامی سطح پر بھی اس قسم کا رویہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. پروفیسر فقیرہ خان فقری ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اردو اور فارسی. پروفیسر یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہماری حکومت اردو کی سرپرستی بالکل نہیں کر رہی؟ جی بالکل صاف ظاہر ہے کہ اگر حکومت سرپرستی کرتی یا کرے تو اردو کی یہ حالت زار ہرگز نہ ہو,
کیونکہ حکومت کے ساتھ تو اگر کوئی معمولی سی چیز بھی اگر اس کے ساتھ مل جائے یا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو یہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ اس کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، اس کو مقام ملتا ہے. لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ طبقہ ہی کوئی اور ہے، تو اردو سے اسے کوئی دلچسپی نہیں. اگر ہم کہیں اڑوس پڑوس میں بھی کسی مقامی ملک میں چلے جائیں، میں ایک دفعہ تہران گیا، ایران میں، وہاں شعبہ اردو ہے، تو وہاں ایک طالبہ نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جناب علی یہ آپ پاکستانی بھائی جو ہیں اپنی قومی زبان کی کیوں اتنی قدر نہیں کرتے، اس کی عزت افزائی نہیں کرتے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. تو صاف ظاہر ہے ہم اس کے جواب میں تو بس یہی ایک جواب ہے کہ حکومت اگر سرپرستی کرے، آج اگر حکومت سرپرستی کرنا شروع کر دے تو اردو جو ہے زمین سے آسمان تک پہنچ سکتی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی انگریزی ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی قومی زبان کو، اپنی شناخت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ انگریزی ہمارے لیے بالکل ضروری نہیں ہے. یہ بس وہی احساس کمتری والی بات ہے جو کہ لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور اس میں حکمرانوں کا جو ہے بڑا عمل دخل ہے. میں فخری صاحب کی تائید کرتا ہوں اس سلسلے میں. ان کی بات صحیح ہے کہ حکمران اگر نہ چاہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جہاں تک عوام کی بات ہے تو میں ملاکنڈ کا رہنے والا ہوں، اور وہاں جو خطہ ہے اس میں سارے پختون رہتے ہیں، خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے. ملاکنڈ یونیورسٹی اگر آپ لوگ دیکھیں تو اس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ وہاں پہ آ رہے ہیں زیادہ اسٹوڈنٹ اردو کے ہیں. تو عوام بیچارے کیا، اگر عوام تو اردو بول رہے ہیں، عوام تو اردو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے. تو حکمران اگر ہم میں سے ہوتے تو پھر یہ مسئلہ نہ ہوتا. بہت شکریہ. ڈاکٹر سلمان صاحب کا یہ کہنا تھا، اور یہاں جو باقی پروفیسر صاحبان تھے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ عوام تو اردو بولنا چاہتے ہیں، اردو بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور وہ اس زبان کو جو ہے ذریعہ تعلقات بنانا چاہتے ہیں دوسرے جو صوبوں میں جانے کے لیے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اس کو بالکل نظر انداز کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے اردو اب ویسی نہیں رہی جیسی کہ ایک قومی زبان کو اس کا حق ملنا چاہیے. نازیہ، ہماری زبان ہے کیا، اس بارے میں ہمیں پشاور کے لوگوں کے تاثرات سے آگاہ کر رہے تھے عمران یوسف زئی. عمران، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم جو ہے اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا، سو لیتے ہیں بریک. ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ ابھی ہم بات کریں گے، اسلام آباد میں ہمارے نمائندے موجود ہیں مرتضیٰ زیدی. اسلام آباد ویسے پاکستان کا ہے دارالحکومت، اور اسے حکمرانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. ہونا تو ویسے یہ چاہیے کہ حکمران یہاں پاکستان کی قومی زبان اردو کو فروغ دیتے، لیکن یہاں پہ بھی انگریزی ہی عام ہے. اب چاہے جسے انگریزی آتی ہو یا نہ آتی ہو، کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ بات انگلش میں ہی کرے. اور ہماری زبان ہے کیا، اس بارے میں اسلام آباد کے شہری کیا کہتے ہیں، یہ جانتے ہیں ہم دنیا نیوز کے نمائندے مرتضیٰ زیدی سے. جی زیدی، ہماری زبان ہے کیا، اس بارے میں وہاں کے لوگوں کیا کہنا ہے، اور آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ جی نازیہ، اس وقت میں اسلام آباد کے بزنس اور کمرشل ہب یعنی بلو ایریا میں موجود ہوں، اور میرے ساتھ یہاں پہ کافی لوگ موجود ہیں جو مختلف زبانوں سے، جن کی مدر لینگویج کچھ اور ہے، یا اردو ہے یا پنجابی ہے یا سرائکی ہے یا پشتو ہے. لیکن جب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ایز اردو، کیا یہ اردو ان کی مادری زبان تو ہے لیکن کیا یہ ہماری ایک قومی زبان بن پائی ہے، تو اس بارے میں ان کی مختلف آراء ہیں. ہم یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. جی آپ بتائیے، آپ بچپن سے آپ کی مدر، جو آپ کی بیسک قومی زبان ہے یا مدر آپ کی لینگویج جو ہے وہ کیا ہے؟ مدر لینگویج پشتو ہے. آپ اردو کس حد تک بولتے آئے ہیں، اور اس کے بعد جتنی آپ آفیشلی آپ نے جو کچھ کارروائیاں کی ہیں، جو آپ نے فارمز فل کیے ہیں، جو آپ نے اسٹڈیز کی ہیں، وہ آپ نے کس لینگویج میں کی ہیں؟ جتنی بھی اسٹڈیز وغیرہ ہو رہی ہیں تو وہ تو ساری تقریباً جتنے بھی فارمز بھرے ہیں، جاب کے فارمز بھرے ہیں، وہ سب انگلش میں ہوتے ہیں. اردو کو آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا ایک ہماری قومی زبان اردو اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو پائی ہے کہ جو ایک نہیں جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اردو کو ہم لوگ بالکل پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے، ہم لوگوں کو ہمارا جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے، جتنا مونٹیسری جو بھی ہے، وہ سارا انگلش میں ہو رہا ہے. آج کل اس بچے کو بہت پسند کیا جاتا ہے جو چھوٹا سا بچہ ہے، اسے بھی دودھ پینا نہیں آتا لیکن انگلش بہترین بول لے. اردو بولنے والوں کو ہماری طرح پینڈو جٹ بندہ سمجھا جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی عجیب سا ہمارے یہاں کمپلیکس بن چکا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جی کسی بھی اس میں
میں دیکھ لیں اردو کا پروفیسر ہوگا وہ سب سے کالج کا کمزور ترین پروفیسر سمجھا جائے گا. تو ہم لوگ خود اپنی لینگویج کو ویلیو نہیں دیتے, ہم اپنی روایات, اقتدار, اپنی زبان, ہر چیز چھوڑ چکے ہیں. اوپر سے پھر ہم قوم پرست اتنے ہیں کہ میں جی پٹھان ہوں تو میں پشتو پہ کرتا رہوں گا, کوئی بلوچ ہے وہ بلوچی پہ کرتا رہے گا. ہم اس چیز پہ وہ نہیں فخر کرتے کہ ہم پاکستانی ہیں, ہمیں اردو کو اپنی زبان بنانی ہے اور اس کو لے کر ہم نے چلنا ہے. اچھا مرتضیٰ, یہاں پہ جو یہ ینگسٹرز موجود ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ مطلب بیسیکلی اس انگلش کو سب سے زیادہ پروموٹ کر کون رہا ہے؟ یہ ینگسٹرز ہی کر رہے ہیں. ابھی تو وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ینگسٹرز اسی طرح انگریزی بول کے سب سے زیادہ فخر یہی محسوس کرتے ہیں. اس بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی میں بات دیکھیں, اب جیسے انگلش جو ہے, انگلش بولنے میں ہم لوگ خود فخر محسوس کرتے ہیں, یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے اوپر اپنا امپریشن جھاڑنے کے لیے انگلش کے 2-4 ورڈز یوز کرتے ہیں. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو بولنا کہ کوئی شرم کی بات ہے یا کوئی بے عزتی کی بات ہے, یا انگلش بولنے سے کوئی فخر کی بات اس میں ہے؟ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ معاشرے میں ہمیں ایک چیز سکھا دی گئی ہے کہ جو انگلش بولتا ہے اس کا لیول تھوڑا سا ہائی ہو جاتا ہے. اپ گریڈیشن اور لوور گریڈیشن کر دی گئی ہوئی ہے. یہاں پہ جو بھی ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے انگلش بولنے والے کو پریفر کیا کرتا ہے. جہاں پہ اگر جاب اپرچونیٹی کے لیے کہیں چلے جائیں وہاں پہ کہتے ہیں انگلش مسٹ ہے. اردو کو کوئی بھی ویلیو نہیں دیتا, چاہے کال سینٹر ہو چاہے کوئی بھی ہو. کوئی چھوٹی سے چھوٹی جاب کے لیے بھی انگلش لازمی ہے. چھوٹی سے جاب ہو اس میں جو ہے آپ میٹرک لیول کی جاب ہے, وہاں پہ MBA لڑکا جا رہا ہے, وہ جا کے انگلش بولے گا, وہ جاب اس کو دے دیں گے. حالانکہ میٹرک بیس کے اوپر وہ جاب ملنی چاہیے اس کو, لیکن وہ اس کا حق جو ہے وہ دوسرے لے جاتے ہیں, صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہماری اردو زبان کو جو ہے یہاں پہ فوقیت نہیں دی جا رہی. اچھا آپ ذرا قریب آئیے. ہم لوگوں کے ہاں جو ہماری قومی زبان ہے وہ اردو کہلائی جاتی ہے, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یا تو انگلش بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں, یا جو ہماری جو مادری زبان ہے اس کو بولنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ہم جب اپنے بچوں کو ایڈمیشن دیتے ہیں تو وہ انگلش میڈیم اسکولز میں ایڈمیشن دلواتے ہیں, لیکن جب ہم کبھی جاب وغیرہ کسی چیز کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ انگلش اور ہر چیز انگلش میں. اردو ایز نیشنل لینگویج کہاں ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں نا, امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ہمیشہ ہم نے عوام نے امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے اس کو. یہ گورنمنٹ کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا گورنمنٹ کے جو اسپیشل ادارے بنے ہیں کہ جو فار ایگزامپل یہ اکادمی اردو ہے, ادبیات ہے, یا اس طرح کے جو قومی اردو زبان مخترع قومی زبان ہے, اس طرح کے جو ادارے باقاعدہ بنائے گئے ہیں وہ ادارے ہی ایک نہیں, گورنمنٹ کو کئی دفعہ انہوں نے اپنی جو ہے ریکمنڈیشن دی ہیں کہ آپ یہ کریں. گورنمنٹ اگر ان کو فالو کر لے, کم از کم جو ادارے صرف اسپیشل اسی پہ فنڈ وہ لے رہے ہیں گورنمنٹ سے, ٹھیک ہے نا, تو ان کی ہدایات پہ یا ان کی سفارشات جو ہیں انہی کو کم از کم ان کی نافذ کر دے, تو میرا خیال ہے آپ نہ ہمیں ضرورت ہے آپ کو پوچھنے کی نہ کسی اور کو, تو سارا وہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی. آپ کے بچے ہیں, جب آپ بچوں سے اپنے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی بچے کو جو پہلا لفظ سکھاتے ہیں تو ہائی, ہیلو, ہاؤ آر یو, اس ٹائپ کی باتیں سکھاتے ہیں, اور جب وہ بچہ کسی سے اس طریقے سے بات کرتا ہے تو آپ کو فخر محسوس ہوتا ہے. ایسی بات ہے یا نہیں؟ بالکل ایسی بات ہے. تو اس چیز میں کیا ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ اردو جو ہماری نیشنل لینگویج ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہمارا بھی اتنا ہی کردار ہونا چاہیے جتنا کہ حکومت کا, اور حکومت کو ہم پریشرائز؟ یہ دیکھیں نا, کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے اس حد تک کہ جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہو, کسی معاملے کی صحیح انداز میں اس کو نافذ کرنا ہو تو سارے مل کے گورنمنٹ سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی, دونوں یعنی کہ ایسا دونوں ہاتھ سے کہتے ہیں تالی بجتی ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اگر عوام میں بھی یہ شعور ہو, لیکن یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک محاورہ ہے جس میں ہے کہ الناس علی دین ملوکہم, کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین کے اوپر چلتے ہیں, جس طرح کا ان کا طریقہ منصب دستور ہوتا ہے اس طرح لوگ جو اندر رجحان پیدا ہو جائے. اگر گورنمنٹ سطح پہ اس طرح کوئی اقدام کیا جائے, گورنمنٹ جو ہے ایسے لوگوں کو انکریج کرے, تو لازمی بات ہے عوام کے اندر ایک شعور آئے گا, تو لازمی وہ بھی اس طرح کریں گے. لیکن اگر اوپر والی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں. یہ جو صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مطلب حکومت امپلیمنٹ کرے تو تب لوگ, آپ دیکھیں اگر حکومت ان سے پوچھے کہ اگر حکومت امپلیمنٹ کر دیتی تو ریزسٹ کرنے والے سب سے زیادہ ہم ہی لوگ ہوتے ہیں. ہم ہی لوگ بھاگ کے جا کے اپنے بچوں کو جو ہے انگریزی میڈیم اسکولوں میں ڈلواتے ہیں, اور اس کے بعد ہم بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ جو ہے فلانے ہائی لیول انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے, اور ہم اس کو ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیتے ہیں. بیسیکلی تو کنفیوز تو ہم خود ہیں. حکومت اس بارے میں مطلب امپلیمنٹ کر کے بھی کیا کر سکتی جب تک لوگ خود کچھ نہیں کریں گے. اچھا نازی, ہم لوگوں کے یہاں پہ جیسے ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں جس میں بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ہم یہاں پہ کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں, انگلش بولنے کو ہم ایک اسٹیٹس سمبل قرار دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. کیا ایسی کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنی اردو کو امپلیمنٹ نہیں کر پائے اور انگلش کو ہم اتنا فخر محسوس کرتے ہیں انگلش بولنے میں؟ ایسا کیوں؟ دراصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس معاشرے کو اس طرح اس کی روایات اور اقدار کو اس طرح اگنور کر دیا ہے, مینز اس کو ہم نے نظر انداز کر دیا ہے
کہ ہم اس مغرب کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو روایات ہیں ان سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے، جس وجہ سے ہم اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھتے ہیں کہ جو بچہ یا جو بندہ انگلش اچھی بول رہا ہے یا جو انگلش نہیں بول سکتا اس کو ہم تھوڑا کمتر یا وہ ایک احساس کمتری کا احساس دلاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تمام جو مہذب قومیں ہیں جنہوں نے اس دنیا میں ترقی کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی زبان کو بڑی اہمیت دی ہے اور اس کے اندر ہی اپنے علم و فن کے اندر ترقی کی ہے۔ جب تک ہم اپنی زبان کو وہ درجہ نہیں دیں گے تب تک ہم یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم اس دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں یا اس معاشرے کو ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارا کس حد تک ہاتھ ہے یا ہماری کس حد تک ذمہ داری ہے کہ کیا یہ ذمہ داری صرف حکومت کی ہی ہے؟ جیسے جرمنی کو آپ لے لیں، چائنا کو آپ لے لیں، اور کتنے ایسے مختلف ممالک ہیں کہ جہاں پہ ان کی جو قومی زبان ہے وہی ان کی لینگویج ہے، وہاں پہ انگلش یا بہت ساری زبانیں ان کی میجورٹی نہیں جانتی، تو یہ ذمہ داری بیسک کس کے اوپر آتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ذمہ داری تو ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، ٹھیک ہے جی، ہم اپنے معاشرے، اپنے ارد گرد کے مطلب جن کو ہم انفلوئنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ اردو کو ایز اے قومی زبان وہ اہمیت دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد گورنمنٹ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے اندر اردو کو وہ درجہ دیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اصل حیثیت کے اوپر وہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ جی سکولوں میں، ٹھیک ہے، اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اردو کو پینیٹریٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ان ڈیپتھ لیول پہ، مینز بچوں کو اس کے علاوہ جو نصاب تعلیم ہے آپ کا وہ اردو، اس میں ایک اہم کردار اس کا ہونا چاہیے اردو کا۔ جی مرتضیٰ، اردو ایک جی نازیہ، جی مرتضیٰ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جو اسلام آباد کے لوگوں کے تاثرات ہمارے تک پہنچائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں مطلب ابھی ہم جس طرح سے ابھی ہم سننے میں یہ بھی آیا ہے، لینگویجز پہ بات ہو رہی ہے کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے چائنیز لینگویج، جو مطلب سارٹ آف کہ سم کمپلسری ہوگی یا سیکھنا ضروری ہوگا۔ اپنی لینگویجز ہم بھولتے جا رہے ہیں، ان کو مطلب کوشش ہی نہیں کر رہے کہ امپلیمنٹ کیا جائے، کمپلسری بنایا جائے، اور باہر کی لینگویجز جو کہ مطلب اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ہم ان کو سیکھنے کے لیے فخر محسوس کریں، اپنے بچوں کو انکریج کریں۔ دیکھیے ایز اے سیکنڈ لینگویج کسی بھی فارن لینگویج کو سیکھنا برا نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کے ساتھ، ملکوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، تعلقات بنانے کے لیے کمیونیکیشن چاہیے ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے لیے لینگویج چاہیے ہوتی ہے۔ تو لینگویج اگر ہم چائنیز سیکھتے ہیں تو چائنیز ہماری اردو زبان بھی سیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ ایز اے فارن لینگویج سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ہماری اپنی جو نیشنل لینگویج ہے، آفیشیل لینگویج ہے اردو، اس کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے، اس کو ہم اہمیت نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے انگریزی کو اتنا اہم بنا لیا، جیسے ہمارے بہت سارے افراد نے یا پبلک نے پشاور سے، اسلام آباد سے کہا کہ ہم ایک انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں، اور جو انگریزی بولتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ سمجھدار ہے، اس کو ملازمت بھی ملنی چاہیے، یہ ساری چیزیں، اور اردو بولنے والے کو ہم کم تر سمجھتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بدلنی چاہیے، اور ہمیں اردو بولنے والوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اردو یا ہماری لوکل لینگویج کو اگر ہم اگنور کریں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارا ہمارا ٹیلنٹ ضائع ہو جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں ہمارے یہاں مطلب اگر اردو چلو سو کالڈ بولی بھی جاتی ہے، بہت سارے گھروں میں اردو بھی بولی جاتی ہے، لیکن وہ اردو کم اور وہ مطلب کوئی اور ہی لینگویج بنتی جا رہی ہے۔ مطلب اردو میں اتنی زیادہ مکسنگ ہے کہ ہم مطلب ہمیں خود لٹرلی، اگر آپ واقع ہی میں اپنے آپ کو بھی اگر انسان دیکھے نا کہ اس نے اردو بولنی ہے 1 لائن 2 لائن، اس سے زیادہ وہ پیور اردو میں بات کر ہی نہیں پائے گا۔ مطلب اتنا زیادہ عمل دخل ہے ہماری لینگویج میں، مطلب انگریزی کا، کہ ہم پیور اردو بھولتے ہی جا رہے ہیں، بالکل ہی ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتی ہے فنکشنل لینگویج کہ ہم نے فنکشن کرنا ہے نا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، میں نے بھی پبلک کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، تو کون سے الفاظ یوز کروں، کون سے الفاظ استعمال کروں کہ پبلک تک میرے میننگز پہنچ جائیں۔ تو اس لیے میں اردو اور انگریزی مکس کر کے بولتا ہوں، کیونکہ پبلک میں انگریزی اور اردو مکس کر کے بولی اور سمجھی جاتی ہے، تو اسی لیے وہ زبان یوز کر رہا ہوں۔ لیکن اگر ہم اس ماحول کو بدلیں اور الٹیمیٹلی اردو کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں اردو کا استعمال زیادہ ہو جائے، تو پھر یہ ماحول بدل جائے گا۔ تو اس لیے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم فارن لینگویج میں ہی اپنا جو تعلیم ہے اس کو دیں گے تو ہمارا بہت سارا ٹیلنٹ ضائع ہوا ہے، ضائع ہو رہا ہے، ضائع ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ
ہمارے اردو کے الفاظ میں بہت سارے ہندی کے الفاظ جو ہیں یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بچے مطلب ہمارے یہاں کے جو جنریشن ہے، ینگسٹرز ہیں، وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. شاید اس کا امپیکٹ جو ہے وہ میڈیا ہے، جتنا میڈیا ہمارے انوالو ہو گیا. اس بارے میں ویسے ابھی ہم بات کریں گے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا، سو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. میری دھرتی میری دنیا میں ویلکم بیک. ان دنوں اول تو پوری طرح سے اردو زبان استعمال ہی نہیں ہوتی. اگر ہو بھی جائے، اگر کوشش بھی ہو تو اردو انتہائی آسان ہو. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بات آسان الفاظ میں ہی کرنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی سمجھانے میں آسانی ہو اور انہیں پیغام پوری طرح سے پہنچ جائے. لیکن زبان آسان کرنے کے چکر میں اردو زبان پر کیا مطلب اثر پڑ رہا ہے اور اردو زبان کس طرح سے متاثر ہوتی جا رہی ہے، ہم اس بارے میں بات چیت جاری رکھیں گے. ابھی ہم اپنے گیسٹ ڈاکٹر حفیظ صاحب سے بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جس طرح سے میں نے آپ سے پوچھا کہ اردو میں جو ہے بہت سارے ہندی کے الفاظ شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کیا اس سے کوئی بیڈ امپیکٹ ہو رہا ہے، اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے، یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا دیٹس اوکے فائن؟ نہیں، اصل میں کس طرح سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہماری قوم میں ایک خاص طرح کی فیلنگز پیدا کر دی گئی ہیں پچھلے 20-25-30 سال میں. ایک ہماری سوشیالوجی کا کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں زینو سینٹرزم یا ایتھنو سینٹرزم، کہ ہم جب فورن کلچر کو پسند کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اپنے کلچر کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنی ثقافت کو بھول جاتے ہیں، اپنی ویلیوز نارمز کو ہم اگنور کرتے ہیں. اب جو یہ پچھلے 15-20 سال میں میڈیا کا ایفیکٹ آیا یا میڈیا کا ایک یلغار ہوئی ہے، تو انڈین فلمیں، انڈین فیشن، اس نے ہمارے سوچ، ہمارے کھانا پینا، ہمارے فیشن پہ کافی اثرات چھوڑے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے بولنے میں، ہمارے کام کرنے میں، ہماری جو عادات ہیں یا ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں یا ہماری رسم و رواج ہیں، اس کے اوپر انڈین اثر جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے یا بڑھا ہے. اس کی وجہ سے ہماری بول چال میں بھی ان کے الفاظ آ گئے ہیں، آ رہے ہیں. ہم نے کیونکہ اس طرف کام نہیں کیا، ہماری فلم انڈسٹری کہہ لیں وہ بھی مور اور لیس بند ہو گئی، ہمارے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں اردو کا استعمال کم ہو گیا، تو اس کی وجہ سے پھر یہ نیچرل ہونا ہی تھا، کسی چیز نے تو وہ اس کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو اس میرے خیال میں اگر ہم اس چیز کو سمجھیں کہ کس طرح سے لینگویج امپورٹنٹ ہے ہماری اپنی شناخت کے لیے، اپنے ملک میں قومیت پیدا کرنے کے لیے، اپنے ملک کو سٹرونگ کرنے کے لیے، ہمارے لوگوں میں یونٹی پیدا کرنے کے لیے، تو ہمیں پھر بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنی لینگویج جو کہ نیشنل لینگویج بھی ہے اور سرکاری لینگویج بھی ہے اردو، اس کو ہم فروغ دیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری سرکاری لینگویج بھی ہے، مطلب کہنے کو صرف کہنے کی حد تک کہ ہماری سرکاری لینگویج ہے، کیوں کہنے کی حد تک کیوں ہے، جبکہ ہمارے جتنے سرکاری کام ہیں وہ سارے کے سارے اس کی کئی ساری وجوہات ہیں. ایک تو وجہ میں نے پہلے بھی بتائی کہ ہم انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے باوجود انگریزی سسٹم سے آزادی حاصل نہیں کر سکے، ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے دنیا میں گورننس، دنیا میں ترقی انگریزی کے ذریعے بہت ساری ہوئی ہے. آپ کا کمپیوٹر، آپ کے کمیونیکیشن سسٹم سارے انگلش لینگویج میں ہیں. دنیا میں اس کا مطلب ہے، یعنی سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کمپیوٹر، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ مطلب ہمیں لینگویج سے دور کرنے کا ٹیکنالوجی کا، میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ ٹیکنالوجی کا اپنی جگہ عمل دخل ہے. کیونکہ جب ہم ٹیکنالوجی، ہمارے پاس موبائل فون آئے، آپ ٹیکسٹ کی بات کر رہی تھی، تو ٹیکسٹ میں ABC فٹافٹ کرنا آسان ہے بنسبت اس کے. میں اردو جانتا ہوں لیکن میں اردو میں ٹیکسٹ نہیں کر سکتا، تو اس لیے وہ ٹیکنالوجی نے دوسرا ایفیکٹ چھوڑا ہے. ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے انگریزی میں، لیکن یہاں پہ یہ کہتا چلوں کہ دوسرے ملکوں نے، فرانس نے، جاپان نے، چائنا نے، سب ملکوں نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اپنی لینگویج میں کمپیوٹر سسٹم یا کمپیوٹر سافٹ ویئر بنائے ہیں. ہم نے اس طرف اتنا کام نہیں کیا، ہم نے صرف کاپی کیا جو ٹرینڈ چل رہا تھا. یس، ہمارے پاس ان پیج وغیرہ چل رہے ہیں، لیکن ہماری جو کمیونیکیشن ہے، آفیشیل لینگویج ہے، اس کو ہم نے اس طرف استعمال نہیں کیا.
ہمیں یہ کرنا چاہیے. بہت سارے ملک, جاپان نے ترقی کی ہے, چائنا ترقی کر رہا ہے, جرمنی نے ترقی کی ہے, انہوں نے اپنی لینگویج میں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں کیا قباحت ہے اس چیز میں. دیکھیں ہم لوگ میرا خیال ہے ہارڈلی پڑھتے ہیں کہ ایف اے تک, انٹر تک شاید ہمارے اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, یا اگر بیچلرز میں جا کے بی اے وغیرہ میں اگر مطلب آپ نے رکھی ہے تقریباً میٹرک تک ہے. ہاں مطلب اگر دیکھا جائے تو میٹرک تک اردو کا ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. وہ شاید انگریزی میڈیم جو ہمارے اسکولز ہیں وہاں پہ بھی اردو کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے. تو کیا قباحت ہے کہ ہم چاہے ہم آئی ٹی پڑھ رہے ہیں, چاہے ہم بزنس پڑھ رہے ہیں, چاہے ہم کچھ بھی پڑھ رہے ہیں, کیوں نہیں ساتھ ساتھ اردو ہر کالجز, اسکول کالجز, یونیورسٹیز میں کیوں نہیں امپلیمنٹ کر دی جاتی؟ ایک تو پبلک نے بھی بتایا پشاور اور اسلام آباد سے کہ ہم انگریزی سے غیر ضروری طور پہ زیادہ امپریسڈ ہیں. پھر ہمارا سسٹم, کیونکہ دنیا کے ساتھ ہم نے ریلیٹ کرنا ہے, ریلیٹ کرنے کے لیے ہم انگریزی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. تو جی یہ جو کلچرل سپیریارٹی ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کہ ہم واٹ از انگریزی از بیٹر دین آورز. تو جو انگریزی چیزیں ہیں وہ ساری ہم سے اچھی ہیں. مطلب ٹھیک ہے ہم سے اچھی ہیں, مطلب سارے ہمارے کورسز جو ہے انگریزی میں ہیں, لیکن اب مطلب جس طرح میں بھی پڑھی ہوں اس میں یہ ہے کہ انگریزی کا, اردو کا ایک بھی سبجیکٹ نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. سارے کورسز آپ مطلب کم سے کم اگر آپ بیچلرز میں ہو تو آپ 48 سبجیکٹس پڑھ رہے ہوتے ہو, ان میں سے ایک بھی اردو کا نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں 2007 کا ڈیٹا ہے, یہ 87% کتابیں پوری دنیا میں وہ جو انگریزی میں چھپتی ہیں نا, ان میں سے 87% کتابیں 2 ملکوں سے چھپتی ہیں, یو کے اور یو ایس اے. باقی 13% کتابیں انگریزی کی جو انگریزی میں چھپتی ہیں وہ باقی دنیا سے چھپتی ہیں. 5 لاکھ کے قریب ہر سال انگریزی زبان میں مختلف کتابیں چھپتی ہیں, اس میں سے 87% 2 ملکوں سے ہیں. اب یہ امریکہ اور یو کے یہی دنیا کو رول کرتے ہیں, تو ان کے رول کی وجہ سے پوری دنیا میں انگریزی میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں میں. امریکہ کے بہت سارے ادارے بہت سارے دوسرے غریب ملکوں کے جو سلیبائی ہیں وہ بناتے ہیں. تو یہ جو دنیا کا گورننس کا نظام ہے اس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل ہیں یا اس طرح کا ماحول ہے. ہم بھی اس ماحول کا حصہ ہیں, لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں, ہم بھی جاپان کی طرح, چائنا کی طرح, جرمنی کی طرح, فرانس کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح ٹرانسلیشن کر کے انگریزی میں چھپی ہوئی کتابیں اردو میں چھاپ کے اپنے لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں, اور جو ہمارا بہت سارے جو ٹیلنٹ ضائع ہوتا ہے وہ نہ ہو. یہ بڑی اہم بات ہے, اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ہم انگریزی کی وجہ سے, ابھی بھی میں ایک کلاس پڑھا کے آیا ہوں, وہ ان کو اردو زیادہ آتی ہے, سوچتے بہت اچھے ہیں, ان کے مارکس بہت زیادہ ہیں جب ان کو داخلہ یونیورسٹی میں ملا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ انگریزی میں کتابیں ہونے کی وجہ سے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ویسے بیسیکلی آپ نے مطلب یہ بات کیا ہے کہ بہت اچھا سوچتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کہ یہاں پہ ہم سوچتے تو اردو میں ہیں لیکن کوشش یہ کرتے ہیں کہ آگے کنوے جو ہے وہ انگریزی میں. اصل میں بات یہ ہے, یہ 3 سٹیپ ہیں. پہلے اگر میں پنجاب کی بات کروں, پہلے سوچتے ہیں ہم پنجابی میں ہیں, اس کو پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر ہم انگریزی میں انگریزی میں کرنے کی کوشش کریں, اور اس سارے پروسیس میں بہت سارے میننگز ختم ہو جاتے ہیں, لوز ہو جاتے ہیں. مطلب ٹھیک ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر بھی مطلب گورنمنٹ کو اس بارے میں کام جو اپنا رول تھا وہ اس نے نہیں پلے کیا. دس از انڈرسٹوڈ. ہم لوگوں کا بھی اگر ہم پرسنل لیول پہ مطلب اگر ہم نیشنل لیول پر دیکھیں تو ہمارے بھی یہاں پہ یہ حال ہے کہ یہاں پہ جس کو انگریزی آتی, جس کو اردو نہیں آتی کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن جس کو انگریزی آتی ہے تو ہم نے ایک, آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آر یو ایگری ود اٹ کہ ہم نے لینگویج کو اسٹیٹس سمبل بھی بنا لیا ہے. یہ لٹرلی مطلب جو بچے پراپر انگریزی میں بول سکتے ہیں, اردو کا بیچارے کو کوئی توڑ پھوڑی اردو بول سکتے ہیں اور انگریزی بالکل صحیح بول سکتے ہیں, تو ہم جو ہے دماغ میں یہ چیز بٹھا لیتے ہیں کہ یہ اچھی فیملی کا. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں 2 طرح کا تعلیمی نظام ہے, ایک اردو میڈیم ہے اور انگریزی میڈیم ہے. انگریزی میڈیم میں جنرلی وہ لوگ جاتے ہیں جو ذرا ویل آف ہیں, تو ایک لحاظ سے سپیریارٹی کمپلیکس تو آپ نے یہیں پیدا کر دیا کہ یہ اردو والے ہیں یہ غریب ہیں, یہ انگریزی والے ہیں یہ ذرا امیر ہیں, تو یہ اسٹیٹس سمبل تو یہیں پیدا کر دیا نا آپ نے, تو اس کی وجہ سے پھر انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. اسی وجہ سے 2 مطلب ہماری جو ہے دوہرا تعلیمی نظام, اسی حوالے سے اگر ہم دیکھا جائے تو کیا ہوگا, انگریزی میڈیم سکولز ہیں, کیا ہوگا اگر ہم ان میں اردو میں کنورٹ کر دیں گے؟ ایک بولڈ سٹیپ ہے,
لے لیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں اچھا ایک اسکول ہے جو کہ انگریزی میڈیم, ٹوٹلی انگریزی میڈیم ہے, اگر وہ یہ اسٹیپ لیتا ہے کہ اپنا سب کچھ اردو میں کر دیتا ہے, وہی پڑھا وہی کتابیں رہا ہے لیکن ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے, اردو میں کر دیتا ہے, آپ کے خیال میں کیا امپیکٹ کیا ہوگا, ریاکشن کیا ہوگا؟ اصل میں جتنی دیر تک آگے جہاں پہ ان کو امپلائمنٹ ملنی ہے, امپلائرز وہ اس چیز کو تسلیم یا ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو وہ تو پھر فیل ہو جائیں گے. اگر اردو والے کو اچھی جاب مل جائے گی, اردو والا جا کے اردو کو استعمال کر سکے گا, آفیشیل لینگویج کے طور پہ کمیونیکیٹ کر سکے گا, لیٹر لکھ سکے گا, کوئی رپورٹس لکھ سکے گا, وہ رپورٹس ایکسیپٹ ہو جائیں گی گورنمنٹ میں یا ملک سے باہر, تو پھر تو یہ بات چلے گی. اگر نہیں تو پھر تو انگریزی والے ہی مانگے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, تو اس کا مطلب ہے بیسک پرابلم کہاں سے ہے؟ بیسک پرابلم دیکھیے دو طرح سے ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ ہمیں ایک لیول پہ دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے. دنیا میں انگریزی بولنے والے بھی ہیں اور نہ انگریزی نہ بولنے والے بھی. چائنا کے ساتھ بھی ہم نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, انگلینڈ کے ساتھ بھی کرنا ہے, امریکہ کے ساتھ بھی کرنا ہے, فرانس کے ساتھ بھی کرنا ہے. چلیے ایک کامن انٹرنیشنل لینگویج ہے, ویسے تو فرانسیسی لینگویج کو بھی انٹرنیشنل لینگویج کہا جاتا ہے, لیکن چلیے انگریزی سے ہی. انگریزی میں ہمیں کچھ لوگ چاہیے جو انگریزی میں دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. پھر ہمیں بہت سارے لوگ چاہیے جو اردو میں ملک کے اندر کمیونیکیٹ کر سکیں. چائنا میں بھی ہر چیز چائنیز لینگویج میں ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس انگریزی کے بولنے والے اور انگریزی لکھنے والے بھی ہیں اور انہوں نے ٹرین کیے ہوتے ہیں, اور اپنی دوسری لینگویجز جیسے اردو کے بولنے والے بھی ان کے پاس ہیں, انہوں نے ٹرین کیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بھی یہی ہونا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہے کہ ہمارے پاکستانی کتنے ہمیں چاہیے جو چائنیز سیکھ سکیں یا چائنیز بول سکیں یا چائنیز لکھ سکیں, کتنے فرانسیسی, کتنے کسی اور لینگویج میں اور کتنے انگلش لینگویج میں. جس طرح کی ہماری ضرورت ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارے اوپر اس وقت جو چیز سوار ہے نا کہ ہر چیز انگریزی میں, انگریزی کتنے لوگ سیکھ جائیں گے, کتنے لوگوں کو آپ سکھا سکیں گے؟ یہ مدر ٹنگ نہیں ہے. ہمارے رورل ایریا 70% آبادی یا 65% آبادی رورل ایریاز میں, وہاں پہ تو انگریزی اس طرح سے انگریزی اسکول نہیں ہے جس طرح سے لیٹ سے بڑے شہروں میں ہو سکتے ہیں. بالکل صحیح. تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ہمارے پاس انگریزی بولنے والے بھی ہوں, انگریزی بھی سکھائی جائے, اور اردو والے بھی ہوں. مطلب اردو بالکل ڈیڈ نہ ہو جائے, اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے مین لینگویج تو ہماری وہی ہونی چاہیے, لیکن جتنی ہمیں انگریزی بولنے والوں کی ضرورت ہے, جتنی انگریزی لکھنے والوں کی ضرورت ہے, ہمیں اتنے لوگ انگریزی بولنے والے اور لکھنے والے پیدا کرنے چاہیے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں مطلب بالکل لاسٹ کویشچن میں آپ سے کرتی ہوں کہ آپ ہماری یوتھ کو, آپ جیسے آپ ٹیچر بھی ہیں, آپ پڑھاتے بھی ہیں, آپ ہماری یوتھ کو ہماری لینگویج کے مطلب ریفرنس سے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں ایک تو یہ بات کہنا چاہوں گا پہلے ہی کہ جو انگریزی لینگویج ہے نا, فارن لینگویج ہے نا, ایکسکلوژن پیدا کرتی ہے, یعنی آپ کے معاشرے کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے, کیونکہ آپ کا سارا معاشرہ تو انگریزی نہیں سمجھتا. تو جب اس کو ایکسکلوڈ کر دیتی ہے تو تھوڑے سے لوگ رہ جاتے ہیں جو سسٹم کا حصہ بنتے ہیں, جن کو انگریزی آتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے. اب اس رواج کو, اس سسٹم کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے ایک تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ, حکومت یہ کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے اگر ہوگا تو پھر یہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں نے پبلک کو میسج دینا ہو تو پبلک کو یہ چاہیے, پہلی بات کہ وہ کسی انفیریارٹی کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو کہ اگر ان کو انگریزی نہیں آتی ہے. دیکھیے میں بتاؤں, انگریز کو شاید اردو نہیں آتی ہوگی, ہمیں اردو بھی آتی ہے, پنجابی بھی آتی ہے, اور دوسری لینگویج بھی آتی ہے, اور انگریزی بھی آتی ہے. تو ہم کسی لحاظ سے سپیریئر ہیں, انفیریئر نہیں ہیں. تو ایک تو یہ بات سوچنے والی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اردو یا ہماری اپنی لینگویج مدر ٹنگ جو ہماری پنجابی ہے یا پشتو ہے جو بھی ہے, یہ ہماری آئیڈینٹی ہے, یہ ہماری شناخت ہے. اور اگر ہم شناخت کو بھول جائیں گے کھو دیں گے تو پھر ہمارا کیا رہ جائے گا؟ بالکل صحیح کہا ڈاکٹر صاحب نے. ہماری زبان کا اس حوالے سے ہماری پروفیسر محمد حفیظ صاحب سے بہت اچھی گفتگو رہی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اور اتنی اچھی اچھی باتیں بتانے کا. اردو پاکستان کی قومی زبان ہے, ہونا تو یہ چاہیے کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں, عدالتوں میں, عام بول چال میں اردو زبان کا استعمال کیا جائے. جب سارے جہاں میں دھوم ہمارے زبان کی ہے تو ہمیں بھی اپنی زبان بولنے اور لکھنے میں فخر ہونا چاہیے. میری دھرتی میری دنیا میں اتنا ہی. پھر حاضر ہوں گے نئی باتوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.